बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज के पी एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाजरीन, कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 1 माह जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब चंद दिन पहले ही हुकूमत ने तस्दीक की थी कि TTP के साथ बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान की सालिसी में हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात किन शराइत पे होंगे? क्या जो फ़रीक़ैन के जो अपने पुराने मौक़िफ़ है, क्या वो इसमें नरमी दिखाएंगे या उस पे कोई समझौता नहीं करेंगे? माजी में अगर देखा जाए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की बात करती आई है। उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि वो शरीयत पे बिलीव करते हैं, शरीयत पे वो यकीन करते हैं और जमहूरी निज़ाम या जमहूरियत को मानने से वो इनकार करती रही है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तालिबान को हथियार डाल के आईनी पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा। तो आज हम इस मौजू पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 2 मेहमानों को दावत दी है। दोनों मेहमान शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी पर लिखते रहे हैं, उनको रिपोर्ट करते रहे हैं। हमारे पहले मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आजकल अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन में ये आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब आरिफ इसफ़ज़ई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में अब तक TV के ब्यूरो चीफ़ हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। आरिफ इसफ़ज़ई साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि जंगबंदी तो तालिबान ने कर दी है, तो अब ज़ाहिर है कि कोशिशें हो रही हैं कि एक अमन मुआहिदा भी हो। तो जिस तरह जंगबंदी हुई है, तो आप क्या समझते हैं अमन मुआहिदा भी इस तरह आसानी से हो जाएगा या उसमें कोई मुश्किलात आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिफ़त औरंगज़ई साहब। ये एक अहम सवाल है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान उनके दरमियान जो ताज़ा राब्ते हैं या उनकी जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दरमियान कोई मुआहदा होने वाला है। अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जहाँ तक इस बुनियादी तौर पर इस सीज़ फायर का ताल्लुक़ है या दोनों तरफ से जो जंगबंदी का ऐलान जो तहरीक तालिबान ने कर लिया, तो उसका मतलब पाकिस्तान की हुकूमत पर भी उसका इतलाक़ है, तो इनकी तरफ से भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो खुशाइंद है कि कम से कम जब मुज़ाकरात हों, जब आप आपस में बैठ के मसाइल का हल बातचीत और गुफ्त शुनीद के ज़रिए निकालते हैं, तो ये ज़रूरत होती है कि आप पहले जो जंगबंदी है उस पर अमल दरामद करें। माजी में हमने देखा है कि तालिबान ने जब जंगबंदी का ऐलान किया, उस पर अमल दरामद भी किया। अमूमी तौर पर हम लोग देखते थे कि रमज़ान में तालिबान की तरफ से जंगबंदी का ऐलान होता था, ईद के मौके पे जंगबंदी का ऐलान होता था, तो इसके ऊपर उनकी तरफ से अमल दरामद भी होता था। अब ये जो मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मुआहदा जो सामने आएगा, अफसोस की बात यह है कि हुकूमत का और तालिबान के दरमियान जो बातचीत है या उसके ज़रिए जो मुआहदात सामने आए हैं, उसका पस मंज़र कुछ ज़्यादा खुशगवार और अच्छा नहीं है। माजी में बिल्कुल माजी में मुआहदात हुए, मुआहदात तोड़ दिए गए। उसमें हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ होता था कि ये जो मुआहदा हुआ था ये तालिबान की तरफ से तोड़ा गया, जबकि तालिबान का मौक़िफ़ होता था, इल्ज़ाम लगाया जाता था हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर। इसमें जो हमारी इंडिपेंडेंट एनालिसिस अगर हम करें तो दोनों तरफ़ेन किसी हद तक उन मुआहदों पर अदम अमल दरामद के मुर्तकिब रहे हैं। अच्छा, अब जब अफ़गानिस्तान में ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि ताज़ा हालात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुशाइंद बात है। सबसे पहले कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। अब मुझे उसके उन एतराज़ात की बुनियादी नोयत समझ नहीं आ रही है। या तो वो ये कहें कि पाकिस्तान जंगी हालत में रहे, मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ लड़ाई झगड़े करें, उनके साथ जंगें लड़ें, वो आके यहाँ पर धमाके करें, ख़ुदकुश करें, टारगेट किलिंग करें, वो अपने अहदाफ को हासिल करने के बज़रिया बंदूक कोशिश करें, और इस तरफ से हुकूमत पाकिस्तान इनके ऊपर जेट बम्बारियाँ करे, लोगों को IDPs बनाए, और दोबारा से हम लोग उस फेज़ में जाएँ जिससे हम लोग गुज़र के तकरीबन अब अल्लाह के करम से निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो किसी भी तौर पर यह कोई दानिशमंदाना बात नहीं होगी कि दोबारा जंग व जदल का एक मैदान गर्म किया जाए जिसमें लड़ाई मार कुटाई के अलावा और कुछ हो ही नहीं।
تو اب حکومت پاکستان کو اگر اس کا ادراک ہو گیا، اور میرے خیال سے یہ تازہ حالات میں یہ وقت کی ضرورت ہے. افغانستان میں جو امارت اسلامی افغانستان نے جو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف فتح حاصل کی ہے، اور ان کے سرنڈر کے بعد جو طالبان وہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں، تو یہ تو اب لازمی طور پر ہونا ہے کہ ان سب نے ایک پیج پر آنا ہے. رفعت صاحب، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان، پاکستان کی فوج اور اکراس دا بارڈر جی جو طالبان ہیں، یہ سب ایک پیج پہ ہو، اور بیچ میں جو انہی کا، یعنی میں نے تحریک طالبان پاکستان کو، پاکستانی طالبان کو افغان طالبان سے الگ نہیں سمجھا کبھی. 20 سال سے میں جو ہمارا ایک موقف چلا رہا ہے، میں ان پاکستانی طالبان کو افغان طالبان کی ایکسٹینشن کے طور پر. بالکل. ڈاکٹر صاحب، جنگ بندی ہو گئی ہے تو ابھی ظاہر ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں امن معاہدے کے لیے، تو امن معاہدہ بھی اسی طرح آسانی سے ہو جائے گا یا اس میں مشکلات آ سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جیسے عارف صاحب نے بات کی، پس منظر کو سامنے اگر رکھ لیا جائے تو ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان ملٹری نے معاہدہ کیا ہے طالبان کے ساتھ، اور وہ پھر ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ، اور معاہدے ختم، اور اس کے بعد سب پھر دوبارہ لڑائی شروع. تو ابھی تک تو یہ تاریخ رہی ہے ان معاہدوں کی. اس دفعہ یہ معاہدہ جو ہو رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ سچویشن میں ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ ہمارے جو حکومت کے جو لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے حکومت نے جو ہے نا ایک رحم کھایا ہے TTP پہ، اور ان کو میز پہ بلایا ہے، ان کو کہا ہے کہ چلیں. اور TTP نے بھی پریس ریلیز ایشو کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم جو ہے نا ایکول فوٹنگ پہ حکومت کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں یا سیز فائر کر رہے ہیں. لیکن دونوں کے درمیان ایک تیسری حقیقت بھی ہے جو مجھے جو میرا اپنا جو اندازہ ہے، اور جو سورسز میرے اپنے کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ افغان طالبان نے پاکستان اسٹیٹ کو مجبور کیا ہے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، یا ان کو، اور ان کے خاص کر جو گھر والے ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے، جو فیملیز ہیں ان کو جو افغانستان میں رہ رہی ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے، اور ان کو روم پرووائڈ کیا جائے پاکستان میں، جو کہ بری بات نہیں ہے. لیکن جو اہم ایشو یہ ہے کہ اس سے افغان طالبان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. افغان طالبان کو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے دفعہ ان کے پاس ایک سکسیس سٹوری آ جائے گی. اگر وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرواتے ہیں ثالث کی حیثیت سے، جیسے کہ ابھی ہمارے اس کو سہولت کار کہتے ہیں، تو اگر وہ سہولت کار بنتے ہیں تو ان کے کریڈٹ پہ پہلی دفعہ آئے گا کہ انہوں نے کوئی پیس ڈیل کروائی ہے، اور وہ اس دہشت گردی کا اس ریجن میں خاتمہ چاہتے ہیں. کیوں وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پوری ریجن جو ہے نہ اس کو کوئی نیبرنگ اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی پوری دنیا میں ابھی تک اگر US قدم نہیں اٹھائے گا تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. تو اس لیے طالبان کو اس وقت جو ہے سکسیس سٹوری چاہیے تاکہ دنیا اس کو مانے ایک لیجیٹیمیٹ پاور کی حیثیت سے. اور اگر افغانستان ریکگنائز ہوتا ہے تو اب طالبان کے جو $9.5 بلین جو اس کے جو اسٹیٹ بینک کے ایسٹس پڑے ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ان کو مل جائیں گے. اسی طرح افغانستان میں ایک بہت بڑے ہیومینیٹیرین کرائسس کا ہمیں اندیشہ ہے کہ ہونے والا ہے، کیونکہ ونٹر سیزن جو بھی وہاں آتا ہے تو وہاں پر خوراک اور ان چیزوں کی جو ہے نا وہ اس کی قلت پڑ جاتی ہے. تو ابھی سارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں انہوں نے بارڈرز سیل کیے ہیں، بند کیے ہیں زیادہ تر. جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان سمیت دیکھیں کبھی کھل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. تو افغان طالبان جو ہیں وہ بہت سخت مشکل میں ہیں، اور ان کو دنیا سے ریکگنیشن چاہیے. پاکستان اس کی ہیلپ اس لیے کر سکتا ہے اس طرح کہ ان کی بات مانے اور TTP کے ساتھ مذاکرات کرے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اس کا امیجیٹ فائدہ افغان طالبان کو ہوگا، لیکن ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ریجنل سٹیک ہولڈرز کو سامنے لا ہی نہیں رہا، اور وہ اسلام آباد اور جو ہے نا کابل کے درمیان سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تک. اچھا عارف صفدری صاحب، ابھی تک فریقین کے مطالبات سامنے نہیں آئے ہیں کہ کیا مطالبات ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا جیسے آپ بھی TTP کی آپ کی بھی نظر رہی ہے، تو اگر ہم ماضی میں ہم دیکھیں تو TTP پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی بات کرتی آئی ہے. ان کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد ختم کریں. اب تو امریکہ افغانستان سے جا چکا ہے تو وہ مطالبہ تو آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا ہے. لیکن کیا اگر وہ شرعی نظام، جیسے وہ شرعی نظام کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کو اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مطالبے سامنے وہ لائیں گے مذاکرات میں، اور اس کا ماننا جو ہے نا حکومت پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟
دیکھیں رفعت صاحب، بنیادی طور پر جو آپ کی بات صحیح ہے، ماضی میں اگر ہم نے دیکھا ان کے مطالبات ہوتے تھے کہ پاکستان ایک مسلط شدہ جنگ سے باہر نکلے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو خون خرابہ ہوا، جو جنگیں لڑی گئیں، جو آپریشنز ہوئے، یہ امریکن پالیسی کا حصہ تھے. فارن فورسز کے پریشر کے تحت پاکستان نے سب کچھ کیا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اٹ واز لائک اے ٹریپ پالیسی بائی دا یو ایس، جس نے پاکستان کو پھنسایا اس وقت جب پاکستان نے ان کے وار آن ٹیرر کو جوائن کیا، تو پاکستان ٹریپ کر گیا تھا. تو اس میں تو ابھی عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں. ایگزیکٹ، عمران خان کا نہیں پتہ کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن میں ہائیلی جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہائیلی پلیسڈ لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اب سے نہیں سمجھتے، وہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس بات کو تواتر کے ساتھ جو نجی محفلیں ہیں اس میں ان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ایک ٹریپ پالیسی کا حصہ بن گیا تھا، یہ ٹریپ کر گیا تھا. اب یہ تو ایک تو ٹی ٹی پی کا موقف تھا کہ یہ امریکن وار آن ٹیرر سے نکلے، ان کے کہنے پر یہاں پر جو کشت خون ہے اس کو بند کر دے. ساتھ میں ان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ شرعی نظام کو نافذ کریں. اب اس وقت جو حالات ہیں، پاکستان تو آلریڈی وار آن ٹیرر کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، امریکہ اس خطے سے جا چکا ہے، وہ جو فارن پریشرز تھی پاکستان کے اوپر وہ تو ختم ہو چکی ہیں. بلکہ یہاں تو اب اس حد تک ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی معاشی یا اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ شفٹ کر گئی ہیں چین کی طرف. تو ایک مکمل شفٹ پاکستان کی پالیسی میں پہلے سے آ چکا ہے. ایک فیزیبل ایک تو یہ گراؤنڈ ہے کہ یہ نقطہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور کی جنگ سے نکل جائیں. اب دوسری بات جہاں تک اس کا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو پاکستان میں تو صرف ٹی ٹی پی شریعت کا نفاذ نہیں چاہتی، پاکستان میں تو جمعیت علماء اسلام بھی کہتی ہے کہ ہم شریعت کے نفاذ کے لیے لگے ہیں، جماعت اسلامی بھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. اور اس میں کوئی اتنی قباحت بھی نہیں ہے. جو ملک اسلام کے نام پر آزاد ہو اس کے اندر آپ شریعت کو نافذ کریں تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، میں تو یہ سمجھتا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم تو مطلب نہیں، میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ طالبان کا یہ موقف ہوگا یا ان کے ایجنڈے پہ ہوگا، میرے خیال سے نہیں ہوگا. میں جہاں تک اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی نظام وہ نہیں مانگیں گے؟ نہیں، اس وقت حالات اس طرح پاکستان کے لیے نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے پورے ملک کے اندر، یا جو اکثر لوگ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو ہو سکتا ہے سابقہ فاٹا ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہاں پر ان کا نظام چلے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں 2 یا 3 طرح کے نظام ہوں گے. نظام ہوگا تو ایک ہی ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ ایک ہی طرح کا نظام ہوگا. اس وقت جو ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں، میں اہم بات کر رہا ہوں، ایک پھر اس میں بڑی اہم سوال ہے جو طالبان کی طرف سے سردست مطالبہ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے. ماضی میں آپ چونکہ ان تمام چیزوں سے آپ بھی راوی رہے ہیں، آپ نے کوٹ کی ہیں، طالبان کا ایک بنیادی مطالبہ ہوتا تھا کہ جتنے ان کے لوگ قید میں ہیں ان کو آپ لوگ رہا کر دیں. ہیں طالبان کے لوگ قید ہیں، طالبان کے مسنگ پرسنز ہیں، طالبان کی فیملیز خواتین بھی قید میں رہی ہیں. ملا فضل اللہ کی والدہ قید میں فوت ہو گئی تھی. تو اس طرح جو لوگ طالبان کے ہیں، ان کی فیملیز کے لوگ ہیں، ان کو رہا کرنا ان کا بنیادی مطالبہ ہو سکتا ہے. اور جس طرح عرفان صاحب نے کہا کہ ان کو پاکستان کے اندر عام شہریوں کی طرح زندگی گزارنے کی ایک فیسلٹی، ان کو فری موومنٹ کا موقع، اتنا ہی ہوگا. اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی مطالبات ان کی طرف سے سامنے آئیں گے، یا حکومت پاکستان کے پاس ایسے کوئی ٹیبل پر آپشن موجود ہیں کہ وہ یہ مطالبہ کریں تو یہ بھی تسلیم کر لیا جائے. ایک اہم بات رفعت صاحب، اس وقت ان چیزوں کی ضرورت یہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے کہ مطالبات ہو نہ ہو، ان لوگوں نے الٹیمیٹلی حالات نے ان کو سیم پیج پہ لانا ہے. اگر پاکستانی حکومت افغان طالبان سیم پیج پر ہو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کا ایکسٹینشن پاکستانی طالبان وہ اس پیج پہ نہ ہو؟ تو ایک پیج پہ انہوں نے رہنا ہے. یہ تو افغان طالبان ویسے بھی کمٹ کر چکے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی باہر ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو وہ کمٹمنٹ بھی پوری ہوگی. ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستانی طالبان الگ وجود تو رکھتے ہیں، لیکن یہ افغان طالبان اور افغان طالبان کے امیر کے ہاتھ پہ ان کا بیعت ہوتا ہے. مفتی نور ولی محسود کا ریسنٹلی آپ لوگوں نے آیا، انہوں نے کہا کہ وہ مولانا ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو یہ ماضی میں بھی ملا عمر کے ہاتھ پہ ان کا بیعت تھا. تو یہ پاکستانی طالبان تو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں. تو جب بیعت ہے تو جب وہاں سے امیر کہے گا کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معاہدے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پھر دہشت گردی کی کارروائی جب افغان طالبان ان کو کہیں گے کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو وہ ہوں گے. اچھا، معاہدہ ہوگا اس میں پاکستانی حکومت اپنے لیے کوئی فیس سیونگ، ان کی لیے کوئی ون ون والی سچویشن اپنے لیے بنا رہے کہ ہم لوگوں نے معاہدہ کر لیا. اور عرفان صاحب نے ایک بات کی کہ اگر تھرو طالبان فیسیلیٹیٹ ہو تو ان کو بھی ان کا ایک گڈ ول کریٹ ہوگا
کہ انہوں نے لا کے جنگ و جدل کے میدان کو ختم کر کے اس کو امن میں تبدیل کر لیا. یہ اس کی کچھ ہم شیڈز اور اینگل دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں تو اس کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ افغان طالبان کا حصہ ہیں, ان کے نظم کے پابند ہیں, ان کے فیصلوں کے پابند ہیں. معاہدہ نہ بھی ہو, وہ ان کو کہیں گے کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں کرنا, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان طالبان ان کے فیصلوں کی خلاف ورزی کریں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, عارف صاحب نے کہا کہ دو ہی مطالبات جو ان کے مطابق یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ طالبان جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کو فری موومنٹ کا موقع دیا جائے گا کہ وہ یہاں پہ آئیں, اور دوسرے ان کی قیدی جو ہے وہ اگر رہا ہو جائیں تو مطلب ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی مطالبات نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو جو ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے خیال میں یہ تو کوئی مطالبات ہے ہی نہیں, یہ تو پاکستان جو ہے نا ایسی چٹکی میں یہ مان لیں گے. اس میں ڈیمیجز کمپنسیشن بھی آ سکتی ہے. ڈیمیجز کمپنسیشن. رفت, میں چونکہ عارف میرا دوست ہے اور ہم بڑے قریبی رہے ہیں, تو عارف صاحب کی جو سوچ ہے اور عمران خان کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو جواب دوں کہ عارف عمران خان یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. تو جو عارف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹریپ ہوا ہے. کوئی پاکستان ٹریپ نہیں ہوا. اگر ٹریپ ہوتا تو پاکستان پھر وہ 34 کروڑ ڈالر امریکہ سے لیے ہیں, تو وہ ٹریپ ہونے کے لیے ہیں یا کس چیز کے لیے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کا جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا وہ جو ہے نا مشرف تھا, اور انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. اس لیے کہ اس کو بھی ریکگنیشن چاہیے, لیجیٹیمیسی چاہیے تھی دنیا سے. اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا پالیسی میکنگ سے تعلق نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے متعلق پاکستان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان میں امن چاہتا ہے, یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف نہ یوز ہو, یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. کس کا کون گارنٹی دے گا کہ ہمارے کوئٹہ اور ہمارا جو ہے نا فاٹا افغانستان کے خلاف نہ یوز ہو؟ یہ بھی تو پھر ہونا چاہیے. پالیسی تو اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کے پروس اینڈ کون سب کچھ دیکھ لیں, کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. دوسری بات جو عارف صاحب نے بتائی کہ جو ہے نا شریعت کا نفاذ تو جماعت اسلامی اور GOI-FP دوسرے جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. تو میں عارف صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو TTP میں اور ان جماعتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ایک پارلیمان کانسٹیٹیوشن کے نیچے پورا جو ہے نا نظام جو بھی ہے, دونوں کے درمیان اگر کوئی ایک فرق ہے تو وہ گن ہے. گن ٹھیک ہے, ایک کھلے عام گن یوز کرتے ہیں, اور 70,000 جیسے پاکستان اسٹیٹ کو کوٹ کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ TTP نے اور اس جیسے تحریکوں نے 70,000 لوگ مارے ہیں. اگر ہم پاکستان اسٹیٹ کی یا عمران خان کی بات صحیح سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گن بیچ میں جو رہا ہے, پارلیمنٹ کے نیچے جنہوں نے سٹرگل کی ہے, چاہے وہ ان کا ملیٹنٹ سٹرگل بھی رہی ہے, جو دینی جماعتیں ہیں, انہوں نے 70,000 لوگ نہیں مارے. تو اگر عارف صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا تو مجھے شک پڑ جائے گا کہ اس نے کیسی جرنلزم کیا. اس کے علاوہ نہیں, یہ حقیقتیں ہیں ہمارے سامنے. دوسری بات یہ ہے نا کہ طالبان جو ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں شریعت کا نفاذ نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری پوری سٹرگل ہی شریعت کے لیے ہے. تو ہم ان کی بہاف پہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, نہ آئین کو مانتے ہیں, نہ ہی ڈیموکریسی کو مانتے ہیں. اور یہ ایک نہیں ہے. میں اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں عارف صاحب کی کہ یہاں کے جو طالبان ہیں, چاہے وہ سوات کے ہوں, چاہے وزیرستان کے ہوں, چاہے افغانستان کے ہوں, ان سب کا ایک ہی موقف ہے. اور میں ان کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ جو ان کا موقف ہے انہوں نے بابانگ دہل اس کو ہر جگہ ری انفورس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم شریعت کے علاوہ کچھ نہیں مانتے, تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کانسٹیٹیوشن کو. یہ ہم تو لے ہوئے ہیں, جو پاکستانیت ہم میں ہے. ہم کہتے ہیں, یہ جو ہمارے وزراء بھی ہیں کہتے ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہم سب بات کریں. ارے کون سا کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ افغان طالبان نے اور یا پاکستانی طالبان نے 70,000 آپ کے لوگ مارے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایگریمنٹس کر لیں؟ تو اس کا مطلب یا دھوکہ دے رہے ہیں یا ان کو یا اپنے عوام کو. تو یہی سنسیریٹی, لیک آف سنسیریٹی ہے جو ہم میں بحیثیت قوم, جرنلسٹ سے لے کر پروفیسر تک, پروفیسر سے لے کر وزیر تک, کسی میں بھی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم سے اچھے وہ طالبان ہیں جو بھلے جو بھی کر رہے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں, لیکن ببانگ دہل وہی پلیٹ کر رہے ہیں, وہی ایڈیالوجی ہے جس کو پلیٹ کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے. 14 سال سے وہ لڑ رہے ہیں پاکستان اسٹیٹ کے خلاف. اگر یہ دو مطالبات تھے تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مطلب ان پہ پہلے بھی کوئی پابندی تو نہیں تھی, وہ تو ایک نظریے کی جنگ تھی میرے خیال میں. عارف صاحب نہیں, دیکھیں آپ لوگ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. جی, ان کا بنیادی مطالبہ شریعت کے نفاذ کا وہ ہے, وہ رہے گا, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا موجودہ حالات میں وہ حکومت پاکستان کو یہ کہیں گے
یا افغان طالبان، آپ لوگ اس کو بڑا بچگانہ انداز میں اب لے رہے ہیں کہ افغان طالبان اس وقت سر دست پاکستانی حکومت کو یا پاکستانی طالبان یہ کہے گی کہ تب ہی یہ مذاکرات ہوں گے جب آپ لوگ پاکستان میں وہی نظام نافذ کرے جو افغانستان میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹیبل پر یہ بات ہوگی تو یہ انتہائی میرے خیال سے نامعقول بات ہوگی۔ نہیں، میں بالکل اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماضی میں دیکھیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ شرعی نظام عدل، رفعت صاحب ماضی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسی طرح کا طالبان کا سٹیٹک مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت کو نافذ کرے، سٹیٹک مطالبہ ہے، یہ ابھی بھی ہوگا، لیکن مطالبہ ایک ہوتا ہے، ایک امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ آپ وربل کسی کے ساتھ ایگری کر چاہتے ہیں، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو، سینسٹیویٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی مطالبہ طالبان کی جانب سے، ہاں ان کا یہ ہوگا کہ ان کی جو سٹرگل ہے پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے وہ چلتی رہے گی، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، اس نام سے کچھ لوگوں کو مغرب زدہ سوچ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اسلام کا نام آئے تو وہ لازمی طور پر اس میں کہیں جمہوریت کو لے آئیں، کہیں آپ لوگ آئین کارڈ لے کے مورچہ، یہ لوگ ختم، ان کا آرگومنٹ ختم نہیں ہو رہا، یہ کبھی آئین کے پیچھے مورچہ زن ہو جاتے ہیں، کبھی انسانی حقوق کے پیچھے مورچہ زن ہو کے فائر کرتے ہیں، کبھی بڑے بڑے آپ کو انٹرنیشنل جو نیریٹیوز ہیں ان کے۔ پاکستان کے اندر اگر اسلامی نظام نافذ ہو، ہمیں بطور مسلمان اس کے اوپر کیا اعتراض ہوتا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ اپنی نمازیں سب لوگ پڑھتے ہیں، اب سب لوگ اپنے روزی بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک نظام کی بات ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انسانیت کی بقا بھی اس میں ہے کہ آپ اسلامی نظام نافذ کریں، اور پاکستان کی بقا بھی اس میں کہ آپ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سٹیج پر طالبان آ کے کہیں گے کہ پہلے آپ ہمارے ساتھ پوری پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں تب ہمارا کوئی معاہدہ ہوگا، میں نہیں سمجھتا اس چیز کو۔ سب سے بنیادی اس وقت امن کی طرف پیش رفت ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بڑی بات بتا دی، اس کے میں نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا کہ پاکستان طالبان ایکسٹینشن ہے، لیگیسی ہے افغان طالبان کا، وہ ان کو جو کہیں گے ظاہری بات ہے ان کو وہ ماننا پڑے گا۔ اس وقت پاکستانی طالبان بیس کر رہے ہیں افغانستان میں، پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ افغانستان میں بیس کر رہی ہے، اور ماضی میں بھی ایک ساتھ تھے، بلکہ اب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت کا، جماعت اسلامی کا، دیگر مذہبی جماعتوں کا اور طالبان کے اسلام کو کوئی فرق ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی اسلامی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں ود اے ڈیموکریٹک پروسیس، یہ جمہوریت کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ مفتی نور ولی نے جو سی این این کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو آیا تھا نا چند ماہ پہلے، تو اس میں اس نے قبائلی علاقوں کی بات کی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک نئے مطالبہ ہے ان کی طرف سے۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کا جو اثر تھا اور جو تھرسٹ تھا ان کا طالبان کا، وہ تھا قبائلی علاقوں کے اوپر، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ذہن کے مطابق تو آج بھی ان کا وہاں پر ایک جو ان کی سٹرینتھ ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر وہ کوئی تبدیلی، نظام کی تبدیلی کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بیان کے طور پر دیا ہو کہ ہم ان سابقہ فاٹا میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر شریعت نافذ ہو۔ شریعت اتنا اچھا نظام ہے، وہ تو پوری پاکستان میں نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک فاٹا میں کس طرح، اور یہ اس وقت فیزیبل نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان آرگومنٹس میں جائیں گے تو یہ فیزیبل آرگومنٹس اس سٹیج کے آج کے دن کے نہیں ہیں۔ امن معاہدہ ہوگا، پاکستان ایک اپنے لیے ایک پیسج لینا چاہتا ہے، ورنہ آپ معاہدہ نہ بھی کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ بالکل معاہدہ نہ کریں، پاکستانی طالبان افغان طالبان کے ساتھ ہیں، افغان طالبان ان کو کہیں گے، وہ ادھر ایک ہی نظم کے پابند ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کے ساتھ جو مخاصمانہ رویہ ہے اس کو ختم کرے، اور پاکستان کے اندر یہ جو بم بلاسٹ ہیں، اور اس کی ذمہ داری تو افغان طالبان ویسے بھی پوری دنیا کے سامنے لے چکی ہے۔ پھر یہ آپ ذرا اس کو معاہدے کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ سچ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ کوئی معاہدہ اس سینس میں ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے ایک طرف کی یا دوسری طرف کی۔ ایک نارمل کورس میں ان لوگوں نے ایگری کر جانا ہے، جو لوگ گرفتار ہوں گے ان لوگوں نے رہا ہونا ہے، اور اس کے بعد جو طالبان کی قیادت ہوگی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ طالبان کی قیادت فریلی موو کر رہی ہے، کبھی بھی اس طرح نہیں تھا، وہ ہڈنلی موو کرتی ہے، ان کی ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر آپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، چند روز پہلے آپ نے پشاور میں دیکھا، آپ جو ہے نا اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، نظریاتی لوگ ہیں۔ آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو ہے نا ابھی پری میچور ہے، اس پہ تو ہم تو مطلب اس کو اپنی ناظرین کے سامنے جو ہے نا صرف پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا۔ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان یہ کہیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تب ہوگا جب آپ پاکستان میں پہلے شریعت نافذ کریں؟ اگر آپ لوگ کی یہ رائے ہے تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میری نہیں ہے۔
میں نے تو آپ کو صاف بتا دیا. اچھا میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن آپ نے جو بات کی اس کا میں جو میرے ذہن میں سمبولک حد تک میں نے کہا ہو سکتا ہے، میری ایک بات آتی ہے، گراؤنڈ پہ جو حالات ہیں وہ قدرے مختلف ہیں. آپ نے تو مفتی نور ولی کے جو مطلب پچھلی تقریباً 3-4 مہینوں میں جو بیانات دیکھے ہوں گے، اس میں وہ صاف کہتا ہے کہ ہمارا جو جہاد کا مرکز ہے وہ پاکستان ہے. وہ یہ بات کرتا ہے تو آپ مجھے پاکستان، ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے افغان طالبان ان کو منع بھی نہیں کر سکتی ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ وہ جیسے افغان طالبان جہاد کر رہے تھے امریکہ کے خلاف افغانستان میں، تو اسی طرح ٹی ٹی پی جو ہے نا پاکستان میں کر رہی ہے، تو وہ اس کو کیسے منع کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب رفعت صاحب امریکہ چلا گیا ہے، امریکہ کے جانے کے بعد وہ افغانستان کا بیس بھی خالی کر چکا ہے اور پاکستان نے کوئی اڈے بھی نہیں دیے ہیں. اب یہ ڈیبیٹ میرے خیال سے زیادہ وزن نہیں رکھتا کہ اب یہ ہو کہ آپ لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں. اس وقت پاکستان امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے ٹی ٹی پی اور جو افغان طالبان ہیں یہ ایک حصے کے دو رخ ہے. یہ اپنے امیر جو ہے نا وہ جو افغان طالبان کے امیر المومنین ہیں ان کو اپنا یہ مانتے ہیں، لیکن یہ دو الگ تنظیمیں ہیں. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ان کی کنٹرول کی نیچے ٹی ٹی پی نہیں ہے. رفعت صاحب آپ پھر اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو. آپ کنفیوز، دو الگ باڈیز ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. یہ تحریک ان کا نام ہے، عرض میں سن لیں، ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے کنٹرول کی نیچے تو نہیں ہے نا، نظم کے نیچے تو نہیں ہے نا. سن لینا، ان کا نام ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کا نام ہے امارت اسلامیہ افغانستان. جی وہ افغانستان کے طالبان ہیں، یہ پاکستان سینٹرک ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور ان کا بیس بھی پاکستان میں تھا. اب جو ان کی افغان طالبان کی بات ماننے اور نہ ماننے والی ہے، میری دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی طالبان کلی طور پر افغان طالبان کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہے، ان کی مانتے بھی ہیں اور یہ ان کے ہاتھ پہ بیت ہیں. تو جب وہاں سے حکم آئے گا کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا تو یہ کس طرح کا بیت ہوگا کہ وہ بیت توڑ دے؟ ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ میرا جو ہے نا ایک رائے ہے. پاکستان کی حد تک وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کی بات نہیں مانیں گے. وہ یعنی ان کا اثر ضرور ہے، لیکن اگر وہ اس طرح جو ہے نا، جیسے وہ میں نے آپ کو ایک سمپل بات بتا دی کہ جیسے افغانستان میں افغان طالبان جو ہے جہاد کر رہے تھے، تو اسی طرح ان کا یہ ایریا ہے، وہ بار بار بات کرتے ہیں، تو اگر وہ افغان طالبان کو منع کریں گے تو اس کا تو سارا پروجیکٹ بند ہو جائے گا. نظم دونوں کا مانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ان کا پورا پروجیکٹ بند نہیں ہو جائے گا. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہاں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے نا بشمول عارف صاحب کے، کہ یہاں لوگ رہتے دنیا میں ہیں لیکن اسی دنیا کو چیلنج ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی نظام بنانا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان میں کہیں بھی کوئی بھی نظام ہو، آپ اس کو شرعی کہیں. جو میرے خیال میں تو پاکستان میں جو آلریڈی نظام ہے، یہ بھی شرع کیا ہے، ایک نظام ہے، ایک راہ کا نام ہے. یہ نظام سب سے زیادہ شرعی ہے کیونکہ اس کو وہی لوگوں نے بنایا ہے جو قرارداد مقاصد، اور اس کے بعد گزشتہ 70 سال سے تو اس کو شرعی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر ابھی بھی عارف صاحب اس سے مطمئن نہیں ہے، مکمل طور پر تو شرعی ہے، ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا، قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات اس میں نہیں سمجھتا. تھیوریٹیکلی ہمارا آئین بہت اسلامی ہے. سب سے پہلے پاکستان میں آئین کو نافذ کر دیں. یہاں ایک انڈیویجول سے لے کر اداروں تک اور بڑے بڑے افراد تک آئین کو، تو پھر آپ لوگ کسی اور سے گلہ نہ کریں کہ وہ آئین توڑتا ہے. ہر شخص یہاں پر آئین کو توڑنے والا ہے. یہاں پر آئین کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ لوگوں کو حاصل نہیں، اور آپ لوگ تخیلاتی دنیا قائم کر رہے ہیں، تو قائم کریں. اگر عارف مجھے جواب دینا، مطلب آپ کو اتنا بڑا جو ہے نا ٹائم ملا، اب مجھے تھوڑا سا جواب دینا. سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو عدم برداشت ہے نا، یہ ہر لیول پہ ہے. ان کا ایشو یہ، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ دنیا کو ہر وقت چیلنج کر کر کے اس کے ساتھ چل نہیں سکتے. ہم نے افغان طالبان سے کیا سیکھا؟ ہم نے افغان طالبان سے یہ سیکھا کہ آپ اپنے ملک کو کانکر کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں، جیسے کابل کو فتح کیا گیا. آپ اپنے لوگوں کا استحصال کر کر کے ان سے زبردستی منوا سکتے ہیں کہ آپ حقوق کی بات نہ کریں، آپ کو مارا جائے گا، اور یہی حال ہے، افغانستان خالی ہو رہا ہے. لیکن آپ وہاں حکومت کو دوام نہیں بخش سکتے جب تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ نہ ہو. یہی کچھ ہو رہا ہے. آج افغان طالبان جو ہیں اپنے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں. آج افغان طالبان کسی اور کو جواب دہ نہیں ہے. ہر وقت ان کا کوشش ان کی یہ ہے کہ امریکہ کا اعتماد ون کریں اور دنیا میں، تاکہ دنیا اس کو ریکگنائز کرے. اور وہ حق بچانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے اگر وہ دنیا کو چیلنج کریں گے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہی حال اگر دیکھیں پاکستان میں ہے.
پاکستان میں بھی جو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی، آپ نے کیوں یہ فساد بنایا ہوا ہے، یہ شکل بنائی ہے ڈیموکریسی کی؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے اگر آپ صرف ڈکٹیٹرشپ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے ادروائز تو پیچھے جو ہے نا وہ ہائیبرڈ نظام ہے، کون چلا رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے. آگے کیوں انہوں نے جو ہے نا ڈیموکریٹک فیسز کیے ہوئے ہیں؟ صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو نظام لانا چاہتے ہیں لے آئیں، اس کو لے آئیں، آزما لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بندوق کے زور سے، گن کے زور سے، بدماشی سے، زور زبردستی سے کوئی نظام کہیں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کچھ گروہ اٹھ کر کہہ دیں کہ ہم جو ہے اسلامی نظام چاہتے ہیں، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، اور عارف جیسے دوست ان کے آہ میں ہاں ملا کے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی بات ماننا شروع کر لیں، ایسے نظام نہیں چلیں گے. دیکھیں لوگوں کو دیکھنا ہوگا آپ کو، وہاں پہ لوگوں کی کیا مرضی ہے وہاں پہ، آیا وہ نظام کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. آپ کو نیبرنگ سٹیٹس کو دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ نظام ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں ہے یا نہیں. آپ کو گلوبل پاورز کو بھی دیکھنا ہوگا. میرے سے تو میں تو ہر نظام میں چل سکتا ہوں، لیکن آپ کا ملک ہر نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا. افغانستان سے سب سے بڑا سبق جو عارف جیسے میرے دوست ہیں ان کو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح آج طالبان جو ہے نا ادھر مارے پھر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کبھی چین جا رہے ہیں، کبھی رشیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریکگنائز کر لو، ہم وہی کچھ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کو اس افغانستان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ ISIS یہاں پہ نہ پنپے اور القاعدہ یہاں پہ نہ پنپے. وہ اور چیزیں ہیں اس میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن وہ موضوع کی بات نہیں ہے. لیکن امریکہ کو طالبان نے بار بار یہ اندیا دیا ہے کہ ہم یہی بات آپ کے لیے کریں گے جو آج طالبان اپنے لوگوں کو نہیں بخش رہے، بھاگ رہے ہیں اپنے لوگ، لیکن امریکہ کے کال اور فیل کے لیے بالکل ان کے تابع ہیں. IS کے خلاف جو طالبان اقدامات اٹھا رہے ہیں یہی امریکہ چاہتا ہے. القاعدہ کے خلاف جو امریکہ چاہتا ہے وہ طالبان کو کرنا پڑے گا. میں صرف یہ کہنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، بندوق کے زور پہ بدماشی کر سکتے ہیں، دنیا کو چیلنج نہیں کر سکتے. اگر عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا میں ٹریپ کر رہی ہے، ہم چیلنج کرتے رہیں گے، تو میں عارف صاحب کو بھی بتا دوں اس فورم پہ آپ آگے چل نہیں سکتے. یہی حال ہوگا جو افغانستان کا حال ہے. بریک کی طرف جاؤں گا، اشارہ مجھے دے رہے ہیں ناظرین. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہ جو گرما گرم گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب عارف صاحب کو کافی ٹائم دیا، تو اب اگلا سوال آپ سے ہے. مجھے رفعت صاحب اگر تھوڑی سی میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. ایک دو تین جو عرفان صاحب نے کہا کہ ایک تو اگر یہ تاثر ہے کہ یہاں کوئی بیٹھ کے کسی کی حمایت کر رہا ہے، ہم تو پاکستان میں اپنے 25 سالہ صحافتی تجربے کے اوپر جی نہیں خیبر پختونخوا یا پاکستان کے اندر جو TTP بنی 2007، اور اس سے پہلے جب TTP نہیں تھی، جہادی تنظیمیں مختلف شکلوں میں موجود تھی، اس تمام تناظر سے ہو کے اکثر میرا ایک موقف ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں ابھی بھی لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے چیزوں کی تو بڑی افسوس کی بات ہے. اگر آپ کو دیوار پہ لکھا نظر نہیں آ رہا تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان حالات سے گزرے بھی اور آج بھی ہم کنفیوزڈ ہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پر فتح کر سکتے. طالبان نے کابل فتح کیا، میں بالکل اس کو نہیں مانتا. انہوں نے کابل کو آزاد کیا ہے، افغانستان کو آزاد کیا ہے، فتح نہیں کیا. وہ آئے تھے بیرونی غاصب قوتیں، امریکی اور ان کے اتحادی آئے تھے افغان سرزمین. افغان طالبان نے اپنی دھرتی کی جنگ لڑی ہے. افغان طالبان افغان دھرتی کے سپوت ہیں. ان کو تو آپ اگنالج کریں کہ آپ کے اوپر جب فارن ایگریسر آ کے آپ کی زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور زمین ہوتی ہے ماں برابر، تو اس کے خلاف جس قوت نے اٹھ کے ریزسٹنس کی، آپ آج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندوق کے زور پر فتح کیا، انہوں نے اپنے وطن کو، اپنے دھرتی کو آزادی دلائی. وہ کبھی بھی کسی سے مذاکرات کی اور یا یہ بھیک نہیں مان رہے کہ ہمیں تسلیم کر لے، آپ تسلیم کر لیں تو ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. عرفان صاحب یہاں پر بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. UN ڈیلیگیشنز آئیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ چیزیں ہم مراعات دے رہے ہیں، یہ ہیومینیٹیرین سائٹ پہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ UN کی امداد کے پیچھے ایک فرست ہوتی ہے، کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے کہا وتھ کنڈیشن ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، اس وقت حالات اس طرح ہیں کہ افغان طالبان کے لیے مشکل حالات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے حکومت چلانا ہے، مشکل حالات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ افغانستان سے لوگ جا رہے ہیں. کوئی نہیں جا رہا. مجھے بتائیں 4 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 20-25 ہزار لوگ چلے گئے، کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی؟ عرفان صاحب مطلب سٹیٹسٹک پہ آپ آ جائیں نا. افغانستان کے جب ملا عمر کے دور میں بھی افغانستان میں لوگ تھے، آپ کی میجورٹی افغانستان میں رہ رہی تھی. ابھی بھی لوگ افغانستان میں، نہ لوگ افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کر رہا ہے.
کچھ لوگ تھے وہ ریزسٹنس قوت تھے اپنی زمین کی دھرتی کی آزادی کی جنگ میں، افغانستان اب وہ کامیاب ہو گئے ہیں. معاملہ تو بڑا کنیکٹڈ ہے نا سارا افغانستان سے، لیکن ہمارا فوکس ٹی ٹی پی پہ ہے، تو آپ کی جو اس میں کافی سوالات ہیں جو آپ نے بات کی. بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً پچھلی 14 سال میں جب سے ٹی ٹی پی بنی ہے 13 مرتبہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اور ریکارڈ پہ جو ہے نا 4-5 معاہدے ہوئے ہیں، جیسے وزیرستان میں 2 معاہدے ہوئے، پھر وہ یہاں پہ سوات میں معاہدہ ہوا، تو ہر بار جو ہے نا معاہدہ ناکام ہوا ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی نے یہ معاہدہ بھی وہ اس وجہ سے، اب اگر پاکستان بھی ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے تو ٹی ٹی پی کی قوت بڑھنے کا اس میں یعنی زیادہ چانسز ہے. پچھلے معاہدوں میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ معاہدے ختم ہوئے اور ٹی ٹی پی کی جو ہے نا طاقت میں اضافہ ہوتا رہا. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں ہر دفعہ ہم تو پہلے نہیں سمجھتے تھے زیادہ، اس لیے ہر دفعہ ہماری یہ امید بن جاتی تھی کہ معاہدہ ہونے کے بعد امن آ جائے گا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا. اور اس کی میں نے کہا ایک وجہ تو میں نے بیان کر لی کہ آپ جب بند کمروں میں معاہدے کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا ملٹری انسٹیٹیوشن اٹھ کر دوسرے ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو وہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کو بیسیکلی ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو لیجیٹمیسی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. عرفان صاحب معاہدے کہاں کریں؟ آپ ہمیں یہ بتائیں، بند کمروں میں آپ کہہ رہے ہیں صرف نہیں سر عرفان صاحب آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ معاہدے بند کمروں میں نہ ہو تو کون سے میدانوں میں وہ اسٹیڈیم بتا دیں کہ جہاں پر وہ معاہدہ ہو جائے. ابھی میرا اس سے معاہدے ہمیشہ بند کمروں میں ہوتے ہیں، میں آگے جاؤں گا. پوری دنیا کے معاہدے رفعت صاحب بند کمروں میں ہوتے ہیں، کرکٹ گراؤنڈ میں، فٹ بال گراؤنڈ میں معاہدے کبھی بھی نہیں ہوئے. مطلب کیا ایسے معاہدے، میں آگے آؤں گا آپ سے سوال کروں گا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ بالکل ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کون سے معاہدے پہ یہی اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں یہی تو عارف صاحب کا مسئلہ ہے نا کہ یہ بھی وہاں بغیر گن اٹھائے گن کی طرح بیہیو کرنا شروع کر لیتے ہیں. بات سنیں میں کہنے کیا جا رہا ہوں. جب عرفان صاحب جس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور تمام پاکستانی پولیٹیشین اس پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کا، رفعت صاحب آپ لوگ کمال کر رہے ہیں. آپ نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز اس پارلیمنٹ میں لا سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں لا سکتے. ان لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو حساس معاملات کو آپ اس پارلیمنٹ میں لائیں. ایک بندے کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، آپ ان کے سامنے ایک چیز رکھ رہے ہیں کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. یہ دیکھیں نامعقول باتیں ہیں. سیکیورٹی ایشوز اس طرح پارلیمنٹوں میں نہیں جاتے، پوری دنیا میں نہیں جاتے. اب آپ دیکھیں، اچھا مجھے ایک ذرا اگر ایسی بات ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پارلیمنٹ آئے اور وہاں پہ دونوں سیشنز کے ان کیمرہ یا آف کیمرہ سیشنز کرتے جائیں؟ اگر پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ختم کر دیں اس پارلیمنٹ کو. نہیں ہے ضرورت تو چیف آف آرمی اسٹاف کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں ریفرینڈم کر لیں، یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یا پھر عارف صاحب کو جو ہے نا وہاں لے کے جائے جی ایچ کیو میں کہ اس سے کوئی ایڈوائس لے لیں کہ آپ کو کیا چاہیے مزید جو ہے نا آگے پاکستان کو لے جانے کے لیے. بات دیکھیں پھر وہی بات یہ پاکستان جو ہے وہ 20 ملین لوگوں کا پاکستان ہے. یہ کسی ایک گند کا، ایک گروپ کا، ایک ملٹری انسٹیٹیوشن کا ملک نہیں ہے، نہ عارف کا ہے نہ میرا ہے. اس میں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ 70,000 لوگ مرے ہیں تو مجھ سے اور عارف صاحب سے زیادہ وہ لوگ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر والے اپنے جانیں لوز کر گئے ہیں. عارف صاحب مجھے جو ہے نا جو فضل اللہ صاحب ہیں ان کی والدہ کی تو کہا کہ وہ جو ہے نا پریزن میں اس کا انتقال ہوا. اس کو 70,000 لوگ جو مرے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کو یہاں آپ اپنی باری پہ بات کریں، آپ اپنی باری پہ بات کریں. رفعت صاحب انوسنٹ کارڈ نہ کھیلیں، انوسنٹ کارڈ نہ کھیلیں، مہربانی کریں. میں نے آپ کو پاکستانی طالبان کے جو فیملیز کے لوگ ہیں یا ان کے سمپیتھائزرز ہیں یا ان کے جو چھتہ بردار لوگ ہیں جو پاکستانی جیلوں میں ہیں، میں اس تناظروں میں میں نے بات کی ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں، لیکن اس کا مطلب عرفان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان نے 70,000 لاشیں یہاں پر گری ہیں جو افسوسناک ہے اور اس کی مذمت ہر سٹیج پر کی گئی ہے. ہم نے طالبان کے سامنے بیٹھ کے یہ ایمان تازہ کیا ہے، ان کی لیڈرشپ کے سامنے ان کو جو غلط ہے ان کو بتایا ہے. اب یہ ہے کہ عرفان صاحب کی تھیری یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے تو جنگ کو دوام دے. کچھ لوگوں کا فائدہ جنگ میں ہے، ایگزیکٹلی کچھ لوگ اس کو دوام دینا چاہتے ہیں، ہیلو بہانوں سے دینا چاہتے ہیں. وہ بالکل کریں، اس کو دوام دے. ہم جیسے لوگ، ہم تو 20 سال سے ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ سے یہ میدان نہیں جیت سکتے، اپنوں سے تو قطعی طور پر نہیں جیت سکتے. پاکستانی طالبان بھی سن آف دی سائلز ہیں، افغان طالبان بھی سن آف دی سائلز ہیں. یہ ابھی حال ہی میں یہ جو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کا کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں آرمی چیف بھی آئے،
DJI بھی آئے, باقی سارے پولیٹیشنز بھی تھے, سب جتنی بھی جماعتیں تھیں ان سب کی نمائندگی تھی. اس میں یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے وہاں پہ بات کی گئی, تو اس میں ساری سیاسی جماعتیں یک زبان نہیں تھی. اس میں پیپلز پارٹی نے باہر آ کے جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں یہ معاہدہ نہیں لاتے ہیں تو یہ ہم نہیں مانیں گے. بتا دیں اندر کی بات بھی بتائیں, اندر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اندر بھی جو ہے نا یک زبان, میں آپ کو بتایا نا کہ سارے متفق نہیں تھے اس پہ. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں. تو اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو جیسے EPS کے جو شہداء ہے ان کے والدین جو ہیں پشاور میں انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا تھا. آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا اور وہ ان سے جو ہے نا EPS کے جو معاملہ ہے, وہ جو کیس ہے اس کے حوالے سے چیف جسٹس نے ان سے کئی سارے سوالات کیے. تو اس سے جو مجھے ایک اور جو ہے نا جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے بھی ایک میسج تو نہیں دیا کہ جو ہے نا آپ یہ کر رہے ہیں تو اگر یہ TTP, کیونکہ وہ EPS کا واقعہ جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار تو TTP ہے, انہوں نے مانی بھی ہے. تاریخ کا, انسانی تاریخ کا جو ہمارے ذہن میں ہے, یہ بدترین قابل مذمت واقعہ تھا جس میں جی ننھے بچوں کو شہید کیا گیا, جس کی قطعی طور پر نہ کوئی گنجائش نکال سکتا ہے نہ کوئی جواز نکال سکتا ہے. اور ان کی جو فیملیز تھی آج بھی ہم ان کی طرف سمپیتھیٹک ہیں اور ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے. ان کا دعویٰ خالی TTP کے اوپر نہیں ہے, ان کا کچھ اور لوگوں کے اوپر بھی دعویٰ ہے. تو بالکل ایک فیئر اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے تھی. ان فیملیز کی سیٹسفیکشن کے مطابق یہ کام آگے جانا چاہیے تھا. بدقسمتی سے نہیں ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ لوگ کس کس چیز کا رونا رو گے. یہاں تو ہر طرف مسئلہ ہے. یہاں تو آپ سبزی والے کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دیں, آپ 8-10 ٹماٹر گھر لے جائیں, 6 ٹماٹر اس میں 5 خراب ہوں گے. کس مسئلے کا رفعت صاحب رونا روئیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ آئیڈیالسٹک ہوں, نہ میں نے کوئی آئیڈیالسٹک اپروچ اپنانی ہے. میں گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق بات کر رہا ہوں. پاکستانی طالبان ہے, اپنا وجود رکھتے ہیں. اگر پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ دیکھیں, ہم تو بات کرتے ہیں نا, ہم تو مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہماری خواہشات تو کبھی بھی ان پالیسیز میں ریفلیکشن نہیں ہوئی. جتنی آرمی کی پالیسی, وار کی پالیسی تھی پاکستان کے اندر, ہم جیسے صحافی ان کے خلاف رہے. لیکن جنگ تو بند نہیں ہوئی, جنگیں ہوتی رہی. آج ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ ہاں ہمارا تو چونکہ میرا تو دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے نا, میں تو اسٹیٹکلی پاکستان میں امن کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے امن لانے کا حامی ہوں, جنگ کے ذریعے نہیں تھا. اب جب عرفان صاحب کہہ رہے ہیں چلے دوبارہ یہ طریقہ اپنا لیں, لیکن اس وقت آپ جیٹ اڑائیں گے تو کن کی پیچھے اڑائیں گے؟ توپے لے کے جاؤ گے تو کس کی پیچھے لے جاؤ گے؟ بندوقیں لے کے جاؤ گے تو کس کو مارو گے؟ اس وقت تو طالبان اس پوزیشن میں کہیں پر بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ ان کے, آپ نے رفعت صاحب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جو ان کا پورا نظام تھا. تو اگر اس کے باوجود بھی آپ نے جنگیں لڑ رہی ہیں تو ڈیلی کے حساب سے آپ کے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن ہو رہے ہیں, آپ کے سنیک آپریشنز ہو رہے ہیں, آپ کے نائٹ آپریشنز ہو رہے ہیں, اس میں یہ سلسلے تو چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ چلاتے رہیں, ادھر سے وہ آ کے ادھر لوگوں کو مارتے رہیں. یہ سسٹم آپ لوگوں کو اگر سوٹ کرتا ہے اس کو چلائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان نے, دیکھیں جی, پاکستان کی اس وقت جو جس چیز کو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ ریجنل تناظر میں ضرور دیکھیں. جی انٹرنیشنل میں بعد میں اسٹیپ 2 میں جاؤں گا کہ انٹرنیشنل تناظر میں اس کو کتنا دیکھنے کی ضرورت, ریجنل میں بڑا ضروری ہے. آپ پاکستان افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد کچھ قوتیں اس ریجن کے اندر لائک چین, رشیا, ان کی نظریں ہیں کہ انہوں نے آگے جا کے اپنا جو ان کا ویژن ہے, جو ان کا معاشی ماڈل ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس تناظر میں پاکستان نے بھی کچھ فیصلے لینے ہیں. اور اکثر میں پاکستانی سیاستدانوں کو کہتا تھا کہ آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے, پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے. اگین میں کہتا ہوں پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے. پاکستان نے فیصلے لینے ہیں, وہ فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, ان سے ہمیں اتفاق ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دے آر باؤنڈ ٹو ٹیک ڈیسیشنز. یہ اس ریجنل سینیریو میں پاکستان نے بڑے بڑے فیصلے لینے, حیران کن فیصلے لینے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہم تو جو مذاکرات ہے اس کی ہم پوری طرح حمایت کرتے ہیں, اور ہماری یہ سوچ ہے کہ آپ جتنا بھی جنگ لڑیں آخر میں آپ مذاکرات کے ذریعے سے معاملے کو حل کرائیں گے. تو اگر پہلے سے آپ اس کا یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے. اس جنگ کے ہاتھوں رفعت صاحب دنیا پہ بیتی, لیکن رفعت صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ہم تو سفر کر گئے نا, تمام لوگ سفر کر گئے, کاروبار, انسانی لاشیں, جانیں, سب کچھ. وہ گوری سینز, ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ, ہم لوگ کور کرتے تھے, افسوس ہوتا تھا. میں بھی سفر کر گیا ہوں, بالکل آپ بھی سفر کر گئے ہیں.
تو کب تک ہم لوگ سفر کریں گے؟ میں اب تھوڑا سا ایک بات عارف صاحب کا خیال ہے کہ میں سفر نہیں کر گیا اس لیے میری طرف اشارہ نہیں. عارف آپ امریکہ میں بیٹھ کے مزے کر رہے تھے, آپ لوگ سفر ہو رہے تھے. عارف صاحب کا مسئلہ یہ ہے میں کہ سوال کروں یا تھوڑا سا وضاحت کریں گے پہلے؟ میں پہلے اچھا عارف صاحب کا ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹی کے زمانے سے اس کو میرے خیال سے کبھی بھی جو ہے نا وہ اتفاق نہیں رہا. اچھا یعنی جرنلزم ہم کر رہے تھے تو اس زمانے سے آپ کا کلاس فیل ہو رہا ہے, لیکن ایشو انتہائی اچھا دوست, فرق یہ ہے پہلے جرنلسٹ اینڈ ایکیڈیمک سائڈ بڑا. تو پہلے انہوں نے مجھے ویسٹرن نہیں کہا تھا, اب یہ مجھے ویسٹرن بھی کہہ رہا ہے کہ ویسٹرن سوچ ہے. اچھا لیکن میں سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا ای پی ایس کے معاملے پہ, تو کیا یہ ایک میسج تو نہیں ہے, کیونکہ سب سے جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے طالبان ٹی ٹی پی کے اوپر, سب لوگ اسی ایک واقعے کا بہت ذکر کرتے ہیں. دیکھیں میں صرف تھوڑا سا کہوں کہ جو عارف صاحب نے بات کی, یعنی پاکستان کے لوگ اتنے ہم پشتوں میں غم زپل ہے کہتے ہیں نا, اتنی تکلیف اٹھائی ہے ان لوگوں نے کہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. کہتے ہیں بس امن ہو اس ملک میں, اور ہم سب یہی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی کچھ لے دو, لیکن ہمیں صرف امن کا جو ہے نا, ہمیں کوئی روڈ نہیں چاہیے. آپ دیکھتے ہیں پی ٹی ایم والے بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روڈ نہیں چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے, ہمیں صرف زندگی کا حق دو. ہم آج یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا حق دو. عارف صاحب بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو میری کبھی مخالفت بھی ہو جاتی ہے, وہ مخالفت نہیں ہے, وہ اس کے ایک ایکسپریشن ہے, جذبات ہیں ہم سب. لیکن یہ ہے کہ کس کاسٹ پہ ہو, یہ ہمیشہ سوچ رکھنی چاہیے. میں پھر آؤں گا کہ ہم نے پیچھے جو عارف صاحب نے اسٹارٹ ہی میں بات کی کہ اس کا پس منظر کوئی اچھا نہیں رہا. دیکھیں ہمارا پیسمزم جو ہے نا, وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کرول آپٹیمزم. وہ اس لیے پیسمزم آپٹیمزم ہے, لیکن پیسمزم میں چینج ہو جاتا ہے کہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی. گزشتہ 20 سالوں میں یہی معاہدے ہوتے رہے ہیں, یہی سب کچھ ہوتے رہے ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتہ. 70,000 لاشیں گر گئیں, آج پھر اسی نہج پہ کھڑے ہیں. اب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ اب معاہدہ ہو. میں بھی کہہ رہا ہوں معاہدہ ہو, عارف صاحب بھی پلیٹ کر رہے ہیں, آپ بھی پلیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ نیٹی گریٹی میں نہیں جائیں گے, یہ معاہدے کبھی بھی سود مند نہیں ہوں گے. جب تک آپ کنسنسس کریٹ نہیں کریں گے, براڈر پولیٹیکل کنسنسس, وہ لوگ جو, اور اس سے پارلیمنٹ مراد نہیں ہے صرف میری, یہ 70,000 جو لوگ ہیں, یہ 70,000 فیملیز ہیں. آج علی وزیر تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جو ہے نا محسن داوڑ صاحب وہاں بار بار پلیٹ کر رہے ہیں, وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر, لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, سارے سوال اٹھا رہے ہیں. یہی میں آ رہا ہوں آپ کے جوڈیشری کی طرف. جوڈیشری پر بھی دباؤ ہوگا. اب یہ 70,000 لوگ بقول عمران خان کے جو مرے ہیں اس جنگ میں, تو کیا ان کی جو 70,000 فیملیز ہیں, ان کا پریشر کہاں جائے گا؟ کوئی تو بیچ میں ہو کہ جو گورنمنٹ, اسٹیٹ, جو ملٹری انسٹیٹیوشن ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور طالبان کے درمیان انٹروین کرے کہ آیا لوگوں کے بہاف پہ کون بات کرے گا. یہ جوڈیشری کا فرض ہے, یہ ان کا کام ہے. اگر ان کو اب خیال آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ پریشر فیل کریں گے. آگے جا کر یہی لوگ انہی مقدموں میں یہی آرگومنٹ پلیٹ کریں گے کہ ہمارے بیک پہ یہ معاہدے ہوتے رہے ہیں, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہمارے لاشیں گر رہی ہیں, ہماری ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی عارف صاحب بتا رہے ہیں, ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ 450 ٹارگٹ کلنگ ابھی ہوئی ہیں, کہ جب پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ ضرب عضب ہم جو ہے نا جیت چکے افغان طالبان, پاکستانی طالبان کو, اور اس کو ہم نے دھکیل دیا, باڑ لگ چکا 27,000 کلومیٹر اس پہ, تو اس کے بعد ترخہ گری, اس کے بعد ٹیررزم کہاں سے آیا؟ تو اگر اس کے بعد بھی 450 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ہو رہے ہیں, تو مجھے عارف صاحب یہ بتائیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں کہ ٹی ٹی پی کو سب کچھ دو, لیکن اس سے امن کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اس خطے میں امن آئے گا؟ بہت کمی ہے, 1-2 منٹ ہے صرف آپ کو دیتا ہوں. اگر یہ جیسے معاہدوں کی ہم تاریخ دیکھیں تو ماضی میں جو ہے نا سارے ناکام رہے ہیں. اگر یہ معاہدہ ناکام ہوتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان ان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے لیے افغانستان میں بھی کارروائی کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال. اچھا, اس میں اگر افغانستان میں طالبان ہوں گے یا کوئی بھی حکومت ہوگی, ظاہری بات ہے, تو ان طالبان کی مرضی سے تو کچھ ہو سکتا ہے, جوائنٹ آپریشنز ہو سکتے ہیں. اچھا, لیکن سنگل ہینڈڈلی پاکستان جا کے اپنے جیٹس اڑا کے وہاں پر بومنگ کرے, یہ اس کی مجھے ڈرون یا توپخانہ وغیرہ نہیں, وٹ ایور جو بھی آپ افغان ساحل کے اندر ان کے طالبان کی مرضی کے بغیر آپریٹ کریں گے, غلط بھی ہوگا, آپ انٹرنیشنل نارمز کو بھی وائلیٹ کریں گے, اور ساتھ میں وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیں گے. اب جو یہ عرفان صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ کوئی میکینزم ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس کا برنٹ لے گئے, جس کے برنٹ پہ آ گئے, جن لوگوں کے نقصانات ہو گئے, آخر ان کی وائس کیا ہے,
ان کی تو کسی نے نہیں سنی. ہم تو اسی لیے میں نے پروگرام میں کہا کہ ہم لوگ تو ڈیبیٹ، آرگومنٹ، مباحثہ، مکالمہ کر سکتے ہیں. ہماری تو پھر بعد میں سنتا کون ہے؟ حکومت، جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے فیصلے کرتی ہیں. آپ کے پولیٹیشین ان کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہو جاتے ہیں. ہم صرف تجزیہ کر سکتے ہیں، انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، خوشبین ہو سکتے ہیں کام کے لیے، اچھے کام کے لیے. فیصلے تو الٹیمیٹلی انہی قوتوں لینے لیں جن کے ہاتھ میں گن بھی ہے اور سٹک بھی ہے. فیصلے تو انہوں نے لینے. جناب عارف یوسفزئی صاحب، ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے جو ممکنہ ایک سینیریو جو بننے جا رہا ہے اس پہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ہم تجزیہ پیش کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.